बेंगलुरु के मारूफ आलिम दीन मौलाना अंजर शाह को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है, यानी इन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। मौलाना अंजर शाह पर दहशतगर्दाना मामलात में मुलविस होने का इल्ज़ाम था। इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इनका मुकदमा जमीयत उल उलमा की तरफ से लड़ा गया था। मुकदमा जीतने के बाद हाल ही में इनके फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया गया था। कोर्ट ने मौलाना अंजर शाह के हक में फैसला सुनाया है। इस ताल्लुक से जमीयत उल उलमा कर्नाटक के जिम्मेदारान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीलात दिए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमीयत उल उलमा कर्नाटक के रियासी सदर मौलाना अब्दुल रहीम, मोहिबुल्लाह खान अमीन, हफीज अल मोहम्मद फारूक, मौलाना मोहम्मद सलाउद्दीन वगैरह मौजूद रहे। आइए जानते हैं जमीयत उल उलमा के जिम्मेदार उलमा इकराम क्या कह रहे हैं। आज की हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये हज़रत मौलाना अंजर शाह साहब क़ासिमी दामद बरकातुहुम को मुक़द्दमा हज़रत को ले जा कर के 2016 में NIA की तरफ से दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में हज़रत को लेकर के गिरफ़्तारी हुई थी और फिर पौने 2 साल के क़रीब मौलाना जो है वो जेल के अंदर रहे। और जमीयत उलमा उस वक्त जैसे ही मौलाना की गिरफ़्तारी NIA वालों ने की है, हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम सदर जमीयत उलमा हिंद ने मौलाना को यहाँ से पहुँचाने से पहले वकला की एक टीम को मौलाना के मुक़द्दमात के लिए और पैरवी के लिए वहाँ पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ शराइत के साथ मौलाना की रोज़ाना वकला से मुलाक़ात भी होती थी और तमाम जो कुछ हो सकता था उनकी राहत के लिए, इसलिए कि शुरू ही से ये बात वाज़ेह थी कि मौलाना एक बेगुनाह और उन पर झूठे इल्ज़ामात के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया था। और चूँकि वो एजेंसी जब ले जाती है तो वो मुक़द्दमा चलने के बाद ही जो है वो पता चलता है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि नहीं। सारी दुनिया मौलाना को जो है वो एक दहशतगर्द की निगाह से उस वक्त, और मीडिया तो एकदम हर चैनल उसी को चला रहा था और मौलाना के ताल्लुक़ से जो है वो बातें चल रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुस्तैदी के साथ, दुआओं के साथ मौलाना का मुक़द्दमा जमीयत उलमा मौलाना को बेगुनाह समझते हुए अपने हाथ में ली और हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम की हुक्म पर अल्हम्दुलिल्लाह वकला की बेहतरीन टीम को तश्कील दिया गया मौलाना के मुक़द्दमात को देखने के लिए। और मैं समझता हूँ ये बुज़ुर्गों की दुआएं और तवज्जो थी कि मौलाना जल्द से जल्द जो है बेगुनाह साबित होकर के डिस्चार्ज हो गए और मौलाना का केस लोअर कोर्ट में ख़त्म हो गया और मौलाना 2017 में डिस्चार्ज होकर केस बाहर आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पहुँचे, अपने बीवी बच्चों के साथ आफ़ियत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अब दोबारा जो है 2022 में उसी केस को फिर डिपार्टमेंट वालों ने चैलेंज किया दिल्ली हाई कोर्ट में इन्हें कि फिर इसको खोला जाए और फिर मुक़द्दमा चलाया जाए और मौलाना को जो है सज़ा दी जाए। लेकिन अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल हुआ कि फिर हज़रत की इमा और हज़रत की हिदायत पर दोबारा वकला की टीम तश्कील दी गई। उसमें सीनियर वकील MS खान साहब को रखा गया और एडवोकेट शाहिद नदीम हमारे लीगल सेल के वो मुस्तकिल उसके पीछे लगे रहे और MS खान तो बेचारे मुस्तकिल उस केस को शुरू ही से सीनियर लायर हैं, एडवोकेट हैं, उसको देखते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने बेहतरीन अंदाज में अपनी पैरवी को और अपनी तरफ से मौलाना की तरफ से उन्होंने कोर्ट में अपने केस को रखा और अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल हुआ कि कल ये केस जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के साथ डिस्चार्ज हुआ है कि डिपार्टमेंट ने इसको ख़ुद अपनी तरफ से विड्रॉ किया कि हमने जो चैलेंज किया है वो जल्दबाजी और इसमें हमने चैलेंज किया है, इसको हम विड्रॉ करना चाहते हैं। तो उसी के बुनियाद पर दोनों बेंच की यानी 2 जज का बेंच था, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको फ़ौरन विड्रॉ करने की
وہ حکم کو جاری کیا ہے۔ مولانا کے تمام مقدمات میں ایک ایسے مسئلہ تھا جسے وہ پریشان تھے، اللہ تعالیٰ نے عافیت و سکون بخشا کل، اور اس میں جو ہے حضرت کی طرف سے بھی آج اخبارات میں بھی ہے، سب جگہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس کے بے گناہ ہونے کے بعد اس پر جو مقدمات چلتے ہیں تو اس سے جو متاثر ہوتا ہے اس کا گھرانہ، اس کا خاندان، اس کی زندگی، وہ ایک بہت دردناک وقت ہوتا ہے، اور جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، وہ وہی آدمی جانتا ہے جس کے ساتھ وہ گزرتا ہے۔ اور اس قدر اپنے انہیں ایک عزت دار آدمی بے عزتی محسوس کرنے لگتا ہے۔ انہیں کبھی ہو سکتا ہے جن علماء کی قربانیوں سے ملک آزاد ہوا، انہی کی پیچھے چلنے والوں کے علماء میں سے ایک مولانا اندر شاہ ہیں، اور انہی کو اگر دہشت گرد کہہ دیا جائے تو پھر مولانا کی زندگی کے اوپر کتنا اثر ہوا ہوگا، طبیعت پر کیا ہوا ہوگا، اور گھرانہ کتنا متاثر ہوا ہوگا، وہ مولانا ہی بیان کر سکتے ہیں، ہم لوگ اس کو نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ وہ چیز انہوں نے جھیلی ہے، اس کو انہوں نے محسوس کیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بزرگوں کو، جمعیت علماء کو، جو شروع ہی سے بے گناہ بچوں کی، علماء کی، ڈاکٹروں کی، آپ کو تعجب ہوگا، بڑے بڑے ڈاکٹرز جو 2-2 3-3 لاکھ روپے وہ کماتے ہیں، ایسوں کو چھوٹی چھوٹی بنیاد پر لے جا کر کے ان کو مقدمات میں رکھ کر کے جیلوں کے اندر بھر دینا، یعنی وہ ایک واحد آدمی پورے خاندان کو سنبھالتا تھا، اب وہ اندر گیا ہے تو پھر پورا خاندان اس کا ختم ہو گیا۔ تو میرے بھائی، یہ جو نقصان ہوتا ہے، بے گناہ لوگوں کو نقصان جو ہوتا ہے، وہ کون بھر سکتا ہے؟ حکومت اس پر توجہ دینا چاہیے کہ بھائی اگر واقعی کوئی آدمی مجرم ہے تو ایسوں کا تو کیس جمعیت علماء نہیں لڑتی، لیکن جو بے گناہ ہے، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف کسی بے بنیاد باتوں پر اس پر اتنے بڑے مقدمات لگا کر کے اسے زندگی بھر کے لیے اپاہج کر دینا یا اس کی زندگیوں کو خراب کر دینا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی ناانصافی ہے جس کے لیے جو ہے سوائے جو ہے انسان کی وہ یہ کوئی اور بدل نہیں دے سکتا۔ ان کی اتنے سالوں کی زندگی جو مولانا جیل میں گزارے، مولانا اللہ کا شکر ہے کہ جلد آ گئے، لیکن ایسے بھی نوجوان ہیں جو 12 سال سے ہیں۔ 1-2 بھائی ہیں جو کیمسٹ پڑھے ہوئے، ڈی فارما، گلبرگہ کے، وہ جوان تھے، گئے ہیں، اور 20 پر 2 سال کے بعد رہا ہوئے ہیں۔ دونوں جو ہے بڑھاپے کے قریب ہو گئے، یعنی ان کے پاس اتنی بھی سکت نہیں ہے کہ بھائی وہ آنے کے بعد 2 روٹی کمانے کے لیے ان کے دکان اور ان کو کچھ اپنا کاروبار کر سکے۔ تو ان کا خاندان ان کے پیچھے ان کے جائیداد، مکان وغیرہ سب بیچ کر اپنے بچوں کو ان لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہے۔ یہ جمعیت علماء کا بہت بڑا، امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی خدمت ہے جمعیت علماء کی طرف سے کہ الحمدللہ ان خاندانوں کے سروں پر ہاتھ رکھنا، ان کی مدد کرنا، ان کے بچوں کی کفالت کرنا، اور ان کے گھروں کے خرچوں کو برداشت کرنا، اور ان کو اس کا احساس بھی کسی کو ہونے نہیں دینا کہ بھئی کیا جمعیت کر رہی ہے۔ لیکن ہاں، مقدمہ ختم ہونے کے بعد کچھ تفصیل رکھی جاتی ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ کو معلوم تو ہو کہ بھئی جماعت کیا کام کر رہی ہے، ورنہ اس کو بیان کرنا بھی کوئی مقصد نہیں تھا۔ لیکن جماعت نے برسوں، ایسے کئی کیسز ہیں جس کو جمعیت علماء لڑ بھی رہی ہے، لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کرتی ہے، ان کے گھر والوں کو بھی اپنا خرچ کرتی ہے، ان کے گھر والوں کو بھی اگر مجبور ہو تو ان کے بچوں کی، گھر والوں کی کفالت بھی کرتی ہے۔ ابھی حال ہی میں جو ہے نوح کے اندر جولائی میں فساد ہوا ہے، الحمدللہ وہاں کے فساد، دلی کے فساد جو ہوا، وہاں کے تمام بچے جو آج بھی جیلوں میں گرفتار پڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ جمعیت علماء حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی ہدایت پر مستقل لگی ہوئی ہے۔ ایک ایسی ٹیم ہے ماشاءاللہ، لیگل سیل ہمارا مہاراشٹرا کا اور اس کا دلی کے اندر ہے، یہ سارے لوگ الحمدللہ مقدمات کو دیکھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ بھی اخبار میں دیکھتے ہوں گے، ہر ہفتہ کوئی نہ کوئی 2-4 جیلوں سے رہا ہو رہے ہیں، الحمدللہ ان کو راحت مل رہی ہے۔ ایک مستقل خدمت ہے، یہ اب سے نہیں ہے، جب سے جمعیت علماء قائم ہوئی تب سے ہے، اور 22,000 سے زیادہ فساد اس ملک میں ہو گئے ہیں۔ کہیں ایسی جگہ نہیں جہاں
فرقہ پرست طاقتوں کی وجہ سے فساد ہوئے ہو اور نہ ہوئے ہو اور مسلمانوں کا خون نہ بہا ہو۔ فساد ایک ایسی چیز ہے جس سے جو ہے خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، علاقے تباہ ہو جاتے ہیں۔ جمعیت علماء کے بزرگوں کی یہ شروع ہی سے نظریہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا نقصان جو یہ سمجھ کے کرتے ہیں وہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ پہلے ملک کا نقصان ہے۔ اسی لیے کہ ایک آدمی اپنے خاندان کو اکنامکلی سپورٹ کر کے اچھی زندگی، پڑھائی لکھائی، اپنے بچوں کو کھانا، ان کی ضروریات زندگی کو چلا کر اپنا ایک تجارت اور دکان چلا رہا ہے، اگر اس کی دکان جل گئی، اس کا خاندان تباہ ہو گیا تو یہ اس کا خاندان، اس کا گھر اور اس کا نقصان تو وہ بات کا ہے، لیکن پہلے وہ ہندوستان کا ایک شہری ہے، اس کا مال جلا ہے تو ہندوستان کا مال جلا ہے۔ ملک کا اکنامکلی ہم بیکورڈ ہوئے ہیں، ہم ملک کو معیشت کے اعتبار سے پیچھے ڈھکا دے۔ یہ فساد جب آتا ہے تو علاقے کا علاقہ اس سے متاثر ہوتا، اور اس لیے میرے بھائی جمعیت علماء کا نظریہ یہ ہے کہ یہ فساد بند ہو، ہندو مسلمان جیسے بھی پہلے بھائی چارگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ جیتے آ رہے ہیں، وہ اپنی اپنی زندگی جیے، ترقی کرے اکنامکلی اور ایجوکیشنلی، ہر طرح سے ہر ایک کا بچہ پڑھ کر لکھ کر اچھا آگے بڑھے اور اپنے کاروبار اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو، اور پھر وہ ایک ملک کو ترقی کا ایک ذریعہ بنے۔ یہ جمعیت علماء کا ایک نظریہ ہے، اس کے لیے جمعیت علماء شروع ہی سے خدمت کرتی آ رہی ہے، اور جہاں فساد ہوتا ہے جمعیت علماء پہنچ کر کے، جمعیت علماء کے ورکرز اپنا پورا جان مال وہاں، جب تک کہ وہ راحت پوری مکمل نہیں ہوتی، ریلیف کا کام وہاں کرتی ہے، اور الحمدللہ امت مسلمہ کو، اور اس میں مسلمان غیروں کا کوئی یہ نہیں ہوتا، تعصب نہیں ہو، بالکل ہر ایک کے لیے، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو متاثر ہوتا ہے الحمدللہ جمعیت علماء ہر ایک کے لیے برابر انصاف کے ساتھ، سب کے ساتھ وہی معاملہ کرتی ہے، سب کی مدد کرتی ہے، سب کو برابر جو کچھ مدد ہو رہی ہے وہ ہندو کو بھی، مسلمان کو بھی، سب کے لیے برابر کا اپنے انصاف کے ساتھ ان کی مدد کرتی ہے۔ الحمدللہ اس کی ایک تاریخ ہے، شروع ہی سے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے الحمدللہ۔ اسی طرح جو ہے آج فسادات ہوتے بھی ہیں تو جلدی تھم جاتے ہیں، لیکن اب ایک معاملہ یہ ہے کہ اس لیے کہ ہر آدمی اپنے ہاتھ میں جو ہے ایک چھوٹا میڈیا لے کے گھومتا ہے تو وہ فوراً پھیل جاتا ہے، تو اس لیے بڑے بڑے جو پہلے فساد ہوتے تھے ویسے نہیں ہو رہے ہیں، لیکن موب لنچنگ اور ٹارگیٹ کر کے اکیلے اکیلے کو مارنا، یہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی اس طرح کے واقعات سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم کرے اور امن ملک کے اندر ہو، اور بے گناہ لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو اللہ ختم کرے۔ الوار ضلع مساری گاؤں، یعنی وہاں وسیم کو جو ہے فارسٹ پولیس نے اگست میں مارا، اب اس کے بچوں کے 4 بچے ان کو ہیں، جمعیت علماء ان کی کفالت کر رہی ہے، ان کی ہر چیز کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ کرگاؤں MP مدھیہ پردیش میں ابریس بچہ، اس کے بچوں کو بھی جمعیت علماء کفالت کر رہی ہے، ان کی مدد کر رہی ہے۔ اسی طرح میرے بھائی الحمدللہ ٹریل کورٹ سے سپریم کورٹ تک 80 پر 6 مقدمات اس وقت چل رہے ہیں، اس میں ٹوٹل آدمیوں متاثر جو ہے 450 پر 3 لوگ مقدمات میں ملوث ہیں، ان کے اوپر الزامات ہیں۔ 280 پر 5 افراد الحمدللہ بری ہوئے ہیں، اور سماعت اور ان کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے 140 پر 4 افراد کو ضمانت پر رہائی ملی ہے۔ الحمدللہ ایک مستقل کام ہے جس کو جمعیت علماء دیکھ رہی ہے، کام کر رہی ہے، اور ہمارے اکابرین اس پر لگے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ آگے بھی انشاءاللہ بے گناہوں کی جیسے پہلے کفالت ہو رہی ہے ایسے ہوتی رہے گی۔ آپ حضرات بھی ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان جماعت کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جماعت کے ان چیزوں کو ہمت کے ساتھ جو امت کے لیے کھڑی ہوتی ہے، ایسی جماعت کیا ہر ایک آدمی ساتھ دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ امت کو کہیں ایسا امت محسوس نہ کرے کہ ہم کمزور ہیں یا یتیم ہیں یا کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسے سوچ سے بھی
امت کو دور رکھنے کے لیے جماعت کام کرتی ہے. کہیں بھی تکلیف ہے، پریشانی ہے، انسانیت کہیں تکلیف میں ہے، جمعیت علماء وہاں کام کرتی ہے. اور خصوصاً مسلمانوں کی پریشانیوں میں بہت کچھ الحمدللہ ہمارے اکابرین کرتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں کی توجہ ہمیشہ رہتی ہے کہ بھئی کہیں بھی مسلمان یا انسانیت کہیں بھی پریشان ہے تو ان کی مدد کی جائے، بے گناہ ہیں تو ان کی کفالت کی جائے، ان کے کیس کو لیا جائے، ان کی اور اس کا تجربہ ہے کہ کئی 100 آدمی اب تک الحمدللہ مفتی عبدالقیوم صاحب ہیں گجرات کے، آپ بھی بار بار سنے ہوں گے کہ ان کو تو پھانسی کی دینے کی وہ جو رسی ہوتی اس کا ماپ بھی لے کر چلے گئے تھے کہ بھئی اب ان کی اتنی قریب پھانسی بھی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حضرت کی توجہات سے، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی کوششوں سے، دعاؤں سے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو سپریم کورٹ میں راحت ملی، پھانسی رکی، پھر وہاں کیس چلا اور الحمدللہ سابرمتی کے یہ ہمارا جو گجرات کے اندر ٹیمپل ہے اکشردھام مندر، اس معاملے میں مفتی صاحب اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ پکڑے گئے تھے اور بے گناہ تھے بیچارے، ان پر جو ہے پھانسی تک کی سزا ہو گئی تھی لوور کورٹ میں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے کام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ آگے بھی انشاءاللہ لے گا، اس لیے کہ یہ بزرگ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، امت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے امت کی مدد کرتے ہیں، آگے آتے ہیں. اور اس جماعت میں تمام علماء ہی کی کوششیں، دعائیں رہی. اللہ تعالیٰ مولانا انظر شاہ صاحب کو بھی الحمدللہ راحت ملی اور بہت مولانا دعائیں دے رہے تھے. ابھی بھی نماز کے بعد بھی فون آیا تھا. الحمدللہ جمعیت العلماء نے وکلاء ہائر کیے، جس کی وجہ سے مولانا انظر شاہ قاسمی مد ظلہ، جو کہ ان کے اوپر کیس چل رہا تھا، لوور کورٹ سے جو ہے پھر ہائی کورٹ کو منتقل ہو گیا تھا، ہائی کورٹ میں چلایا گیا تھا. تو کل ان کا فیصلہ آیا کہ کیس جو ہے ڈسچارج ہو گیا، اور جنہوں نے کیس ڈالا تھا انہوں نے جو ہے وڈرا کر لیا ہے. یہ اس وقت جو ہے بیٹھنے کا موقع ملا. جمعیت العلماء سب سے قدیم جماعت ہے ہمارے ہندوستان کی، آزادی سے پہلے قائم ہوئی، اور جیسے جیسے ہندوستانی افراد کو خدمت کی ضرورت پیش آئی، جمعیت العلماء نے اسی طریقے پر کام کیا. جس وقت قائم ہوئی تھی اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہندوستان کے آزادی کی تھی. الحمدللہ جد و جہد کی، تمام پبلک کو، پورے ہندوستانی افراد کو ایک لڑی میں پرویا، اور سب نے ایک آواز ہو کر ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے. تو الحمدللہ ہندوستان آزاد ہوا. اس کے بعد جمعیت العلماء کی خدمت دوسرے رخ پر جہاں جہاں ضرورت پیش آئی برابر کرتی رہی. جہاں آسمانی آفات آئیں، زلزلہ ہے، سیلاب ہے، تو اس موقع پر کام کیا. کہیں فساد ہو گیا، وہاں پر گرفتاریاں ہوئیں، تو جو گرفتار ہوئے ہیں ان کو راحت پہنچانا ہے. اگر بے گناہ ہیں تو جمعیت العلماء ان کے کیس لیتی ہے اور ان کا انجام تک جو ہے اس کو کیس کو پہنچاتی ہے. اسی طریقے سے تعلیمی میدان کے اندر خدمات ہیں. ہر سال جمعیت العلماء اسکالرشپ دیتی ہے. جو طلباء اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہوتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان طلباء کو جو ہے چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کو موقع دیا جاتا ہے. پورے ہندوستان میں آواز پہنچائی جاتی ہے. بہت سارے غیر مسلم لڑکے اور لڑکیاں بھی، جس طریقے سے مسلمان لڑکے لڑکیاں اسکالرشپ حاصل کر کے اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے بہت سارے غیر مسلم لڑکے اور لڑکیاں بھی
جمعیت العلماء سے اسکالرشپ حاصل کر کے اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رہی بات ہمارے کرناٹک کی، الحمدللہ لاک ڈاؤن کے موقع پر جو مزدور قسم کے جن کو رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں تھا اور کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، صبح سے شام تک مزدوری کرتے تھے، اب لاک ڈاؤن ہو گیا ہے تو ان کو بھی راحت پہنچانے کی کوشش کی، ان کو جو ہے راشن کٹس بنا کر تقسیم کیے گئے۔ اسی طریقے سے ابھی 3 سال پہلے سدھا پور علاقے کے اندر سیلاب آیا تھا، وہاں پر بہت سارے افراد ایسے تھے جو زندگی بھر اپنا مکان نہیں بنا سکتے تھے، ان کی اتنی طاقت نہیں ہے، معاشی اعتبار سے بہت کمزور ہیں۔ تو جمعیت العلماء نے سفر کیے اور وہاں پر سروے کیا، اس میں مسلم غیر مسلم دونوں قسم کے افراد کے ایک لسٹ تیار کی گئی، اس میں 30 مکان کی ضرورت پیش آئی تو ان کے لیے جگہ خریدی گئی اور وہاں پر تعمیری کام چل رہا ہے۔ اب تک 14 مکان تعمیر ہو کر غریبوں کو دے دیا گیا ہے، الحمدللہ وہ جی رہے ہیں۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت العلماء ہند تشریف لائے تھے اور اپنے دست مبارک سے ان غربا کو چابیاں دیں۔ ابھی 16 مکان کی تعمیرات چل رہی ہیں، الحمدللہ وہ بھی عنقریب پورا ہو جائے گا۔ تو اس طریقے پر جمعیت العلماء ہر جگہ پر جہاں بھی ضرورت پیش آتی ہے خدمت انجام دیتی ہے۔ باقاعدہ لیگل سیل ہے، جہاں ضرورت پیش آتی ہے ان کو قانونی اعتبار سے مدد فراہم کی جاتی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے تفصیل سے سنا کہ جہاں جہاں بھی بے گناہوں کو گرفتار کیا گیا ان کے مقدمات جمعیت العلماء کے حوالے ہوئے تو الحمدللہ ان کے مقدمات جو ہے کی پیروی کی گئی اور اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر وکیل جو ہے ہائر کیا گیا اور اس کے لیے جو ہے مقرر کیا گیا۔ جیسا کہ مولانا انظر شاہ صاحب کو 2016 کے اندر گرفتار کیا گیا تھا، یہاں سے ابھی سفر کر کے دلی پہنچے بھی نہیں تھے کہ لائر کی ٹیم پہلے سے تیار تھی اور انہوں نے وکالت نامے کے اوپر دستخط کیا اور کیس شروع ہو گیا۔ ان کی راحت رسانی کے لیے جو کچھ شرطیں رکھی گئیں کہ ایک تو وکیل سے جب بھی ملاقات کرنا چاہیں تو ان کو موقع فراہم کیا جائے گا، اسی طریقے سے ان کو جو ہے میڈیکل چیک اپ کرایا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو میڈیکل کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے اور ان کو جو ہے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ اسی طریقے سے گھر کے افراد جب ان سے ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں۔ تو یہ 3 شرائط بہت ہی اہم شرائط ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے یہ کیس جو ہے آگے بڑھا۔ الحمدللہ 1.25 سال کے اندر ان کا کیس جو ہے ڈسچارج ہو گیا اور کورٹ نے یہ محسوس کیا، جج نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو مقدمہ دائر کیا ہے اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، وہ کیس بالکل ڈسچارج ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے پھر ہائی کورٹ کے اندر اس کو چیلنج کیا گیا تو الحمدللہ کل جو ہے اس کا بھی فیصلہ آ گیا اور وہ کیس بھی بالکل ڈسچارج ہو گیا اور کوئی ان کے اوپر جو ہے مقدمہ بنتا نہیں، کوئی الزام ان کے اوپر ثابت نہیں ہوتا، کوئی دلیل اور کوئی شواہد ایسے نہیں ہیں کہ جس سے ان کے کیس آگے بڑھے۔ تو الحمدللہ یہ جمعیت العلماء کی بڑی کامیابی ہے اور ہم جج صاحبان کی بھی جو ہے ہم ان کے لیے بھی کہیں گے کہ انہوں نے جو ہے انصاف دلایا اور انہوں نے ہندوستان کے لیے ایک نمونہ پیش کیا اور جج صاحبان نے جو بینچ تھی ان کی، انہوں نے جو ہے اس کے اندر دلچسپی لی اور جو ہے ایک انصاف کا فیصلہ کیا۔ ہم جو ہے ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہندوستان کی یکجہتی جو پہلے سے پیار و محبت کی پہلے سے قائم تھی، اسی طریقے پر جو ہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو مل جل کر اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔